स्लोगन्स की बात नहीं है, पॉलिटिकल बातें नहीं है, ये प्योरली आज क्योंकि मैं आप लोगों के पास आई हूँ और मैं आपसे असिस्टेंस और गाइडेंस चाहती हूँ। जो आज रेजोल्यूशन की भी जो पास हुई है आज यूनानिमसली यहाँ पे यासीन साहब के हवाले से और जितने भी हमारे हुरियत की क़यादत है, तो सबसे पहले मैं छोटी सी एक ब्रीफ एज अ वाइफ जो मुझे समझ आई है इस केस के हवाले से, जो रिसेंटली जो वो 2 दफ़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो भी सेंटेंस हुआ है 25 मई को। बेसिकली ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी एक इदारा है हिंदुस्तान की इंडियन एजेंसीज़ का, जिसके तहत यासीन साहब के ख़िलाफ़ एक हुर्रियत के रहनुमा जो एक पुरअमन नॉन वायलेंट पीसफुल स्ट्रगल चला रहे हैं, उसके हवाले से उनको एक टेररिज्म के साथ लिंक करना, टेरर फंडिंग के साथ लिंक करना, उनके ख़िलाफ़ जैसे कॉन्स्पिरेसी टू कमिट टेरर और भी बहुत से जो ड्रैकोनियन जो ऊपा लॉज और चार्जेस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड सेडेशन के चार्जेस लगा के एक पुरअमन तहरीक के लीडर को दहशतगर्द करार देना। एक दौर में नेल्सन मंडेला को भी दहशतगर्द कहा था और फिर उसके बाद उन्हीं को नोबेल दिया गया एंड ही बिकेम दी आइकॉन ऑफ पीस एंड फ्रीडम फॉर द वर्ल्ड। तो यासीन साहब के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मगर जो अजीब बात है इस केस के हवाले से, जिसमें आप लोगों को भी मैं चाहूँगी कि आप भी अपने इसके ऊपर ज़रूर अपने व्यूज़ या इसको स्टडी करें इस केस को, और जिस तरीके से रेजोल्यूशन में भी बात हुई है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम बात इस केस की करें, कहीं भी कोई केस चलता है तो जिसके ख़िलाफ़ एलिगेशंस होती हैं तो उसको एक राइट दिया जाता है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। मगर अनफॉर्चुनेटली ये एक वाहिद केस है आई थिंक दुनिया में सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर, कहीं आपने ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा होगा, इवन पाकिस्तान की कोर्ट्स में नहीं देखा होगा कि एक इंसान को बोलने का हक ही नहीं दिया गया, वो भी एक पॉलिटिकल प्रिजनर, एक सियासी कैदी जिसको एक डेथ सेल में 9 मार्च से रखा गया तिहाड़ जेल के अंदर, और उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, ओपन टॉयलेट, उनको फिज़िकली भी मारा पीटा गया जब NIA की इंटेरोगेशन हुई, जिसकी वजह से वो एक भूख हड़ताल पे भी चले गए, 2 दफ़ा भूख हड़ताल पे गए। तो क्या वजह है कि उनको बोलने की भी इजाज़त नहीं दी गई, उनको ऑनलाइन प्रेजेंट किया गया और जब वो बात करते थे तो उनको म्यूट कर दिया जाता था, और जब दूसरी साइड जो NIA की साइड बोलती थी उनके ख़िलाफ़ तो तब उनकी आवाज़ इनको बंद कर दी जाती थी। जब ऑनलाइन इनको फ़िज़िकली प्रोड्यूस नहीं किया जाता था, और तभी किया गया जब उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले सुनाने थे, तो उनको डिबेट करने का भी हक़ नहीं दिया गया। उनके काउंसिल भी राजा तुफैल साहब को बहुत मिस्टीरियसली ब्रेन हैमरेज हो गया। मगर ये कोई एक शॉकिंग बात नहीं है कश्मीरियों के लिए, और ख़ास तौर पे जो वहाँ के मुसलमान हैं, क्योंकि अमूमन उनको टारगेट किया जाता है, कश्मीरी लॉयर्स को या जो मुसलमानों के लॉयर्स हैं या जो जिनके क्लाइंट्स मुसलमान हैं। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं, आप अफजल गुरु का भी मामला देख लें, मकबूल भट्ट शहीद से लेकर, तो ना इनकी जुडिशरी जो है वो इंसाफ देती है किसी कश्मीरी को या किसी मुसलमान को, ख़ास तौर पे कश्मीरी को, क्योंकि कश्मीरी जो हमारी तहरीक है, कभी भी हमने मज़हब की बेस पे इंडियंस को कभी भी कश्मीरियों ने टारगेट नहीं किया गया, और इसमें कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान इकट्ठे जो है इस तहरीक को चलाते हैं। मगर हिंदुस्तान की जो स्टेट, जो कि एक दफ़ा फिर हमें प्रूफ मिलता है कि जो इनका जुडिशल सिस्टम है वो डिक्टेटेड है, वो ख़ास तौर पे जिस तरह कहते हैं ना गोदी मीडिया, तो ये गोदी कोर्ट्स हैं, ये मोदी के कोर्ट्स हैं, ये डिक्टेटेड हैं, ये कंट्रोल्ड हैं। क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रूफ है कि जब 25 मई को इनके ख़िलाफ़ एक यूनिलैटरल डिसीजन आया यासीन साहब के ख़िलाफ़, उससे 2-3 हफ्ते पहले ही मीडिया के ऊपर मीडिया ट्रायल शुरू हो गया था यासीन साहब का, और उसकी सोशल मीडिया के ऊपर, उनके टेलीविजन्स के ऊपर ट्विटर ट्रेंड्स चल रहे थे कि उनको हैंग कर दिया जाएगा, कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, और बहुत सी उनके ख़िलाफ़ कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू होगी। हालांकि कहीं भी कोर्ट्स के अंदर जब डिसीजंस दी जाती हैं तो जो जजेस हजरात होते हैं, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, इट्स वेरी डिस्क्रीट, और क्या वजह है कि उसको पहले ही इतना पब्लिसाइज किया जाता है, उसी तरीके से जिस तरीके से अफजल गुरु शहीद को जब फांसी दी गई जस्ट टू सैटिस्फाई द कॉन्शियंस ऑफ द इंडियन पब्लिक, जो जजमेंट आई थी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्रूफ्स तो मिले नहीं, तो उससे पहले ही उनका मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया था जब उनके खिलाफ फैसला आना था।
تو ایک تو یہ بات، دوسری کوئی پبلک ہیئرنگ نہیں ہوئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی کیس کے اندر اگر ہم جائیں تو کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے فیصلے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یاسین ملک ہیز پلیڈڈ گلٹی، تو آن واٹ گراؤنڈز، آن واٹ ایویڈنس، آن واٹ پروف، واٹ ویڈیوگرافک ایویڈنس، کیا انہوں نے بولا جس کے تحت ان کو یہ کہا گیا کہ ہی ہیز پلیڈڈ گلٹی؟ کسی بھی کیس کے اندر کورٹ آف لاء کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایڈمیشن ہوتا ہے، ایک پلیڈنگ گلٹی ہوتا ہے، اور ایک کنفیشن ہوتی ہے۔ تو جو چارج شیٹ یاسین صاحب کے خلاف لگی اس کے اندر تو ایک پرامن سیاسی رہنما کو دہشت گردی کے ساتھ لنک کیا گیا کہ وہ ایک دہشت گرد ہیں، وہ دہشت گردی کے انسیڈنٹس کرتے ہیں، وہ ٹیرر فنڈنگ کرتے ہیں، وہ جیسے کوئی آرمز ٹریننگ کرتے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی ٹرینڈ آرمی ہے، کوئی وہ باہر کے ملکوں سے ایلیگل ڈیفینس ٹریڈ کرتے ہیں، یا اپنی پرامن تحریک کی ریلیوں کے اندر وہ بام بلاسٹ کرتے ہیں، یا وہ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے اسٹوپڈ قسم کے چارجز لگائے گئے یاسین صاحب کے خلاف، اور انہوں نے جو کچھ، جو انڈین میڈیا تک کہہ رہا ہے کہ جس دن ان کے خلاف فیصلہ آیا 25 کو، آپ نے بھی وہ فوٹیج دیکھی، ہم سب نے دیکھی، جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ واک کیا ہے انہوں نے، اور جس کنوکشن، جس ول پاور کے ساتھ، اٹس بیانڈ ورڈس۔ کیونکہ میں لیگل فورم کے اوپر ہوں اس وقت، تو میں لیگیلٹی کے تحت میں کہوں گی، بیکاز آئی تھنک بہت سے سیشنز ہو سکتے ہیں یاسین صاحب، یا جو ہماری حریت کی قیادت ہے، یا جو کشمیری قوم ہے، جو وہ قربانیاں، جو وہ کفن باندھ کے اس تحریک کو چلاتے، تو یاسین صاحب مجھے عموماً کہتے ہیں کہ ڈونٹ گلوریفائی می اور آر سیکریفائز، اسپیشلی میری، کیونکہ زندگی ایک بہت چھوٹی چیز ہے قربان کرنے کے لیے، اس ایسی امورٹل اسٹرگل کے لیے۔ بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساری فیملی قربان ہو جائے، گھر کا ایک ایک فرد قربان ہی دے دے، سیکریفائز کر دے اپنی زندگی، مگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی قربانی بہت کم ہے، کیونکہ یہ شہیدوں کی قربانی ہے، لاکھوں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھر کی قربانی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ایک لیڈر کے لیے، لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے گھر سے قربانی دیتا ہے، تن من دھن کی، بعد میں پھر عوام کی طرف جانا چاہیے، بندوق یا گولی۔ تو یہی ان کی باتیں ہیں جو مجھے کھڑا کر دیتی ہیں، اور میرے اندر ایک نئی زندگی آ جاتی ہے۔ تو میں بس یہی کہوں گی کہ جو چیزیں انہوں نے ایڈمٹ کی، یا جو چیزیں انہوں نے بولی جس وقت ان کے خلاف فیصلہ اناؤنس کر رہا تھا انڈیا کا کورٹ، وہ اس وقت انڈین میڈیا میں بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ میرا صرف ایک کرائم ہے کہ میں ایک پرامن سیاسی تحریک، آزادی کی تحریک کو لیڈ کر رہا ہوں، اور ہندوستان کی سرکار نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ مجھے پنش کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے میں کچھ بھی کہہ دوں اپنے حق میں، مگر نہ مجھے بولنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ مجھے کوئی فنڈامنٹل رائٹس دیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ لائرز ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں جنیوا کنونشنز کے تحت، رائٹس آف پرزنرز، وہ تک نہیں دیے گئے۔ نیلسن منڈیلا رولنگز کی جو بیسک جو رائٹس ہیں جو قیدیوں کے ہیں، کوئی بھی نہیں دیا گیا، نہ ان کی سنوائی ہوئی، نہ ان کو ایکسیس دی گئی کہ وہ ملاقات کر سکیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور اس سے بھی بڑھ کے فیملی تو ان کے لیے قربان کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یاسین صاحب کے لیے، مگر کنفیشن جو ان کی تھی وہ کنفیشن بالکل بھی وہ نہیں تھی جو انہوں نے اس کو پلیڈ گلٹی قرار دے دیا۔ تو اس کے اندر آپ لوگ اس پہ شیڈ لائٹ کریں کہ کیا ایک انسان جو کورٹ آف لاء کے اندر کہہ رہا ہے کہ میں ایک پرامن سیاسی تحریک چلا رہا ہوں جس طریقے سے گاندھی نے چلائی تھی، جس طرح نیلسن منڈیلا کی تحریک تھی، حق خود ارادیت کی تحریک جو انٹرنیشنل لاء کے کہیں بھی وائلیٹ نہیں کرتی، اوور 18 قراردادیں ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہماری، اور میں اپنی وہ اگر یہ کرائم ہے تو یہ کرائم میں بار بار کرتا رہوں گا۔ پھر جج نے کہا کہ یہ آپ کی سزا جو میں کر رہا ہوں اس میں آپ کو کوئی کمپنسیشن چاہیے، تو انہوں نے کہا میں اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ تو وہ ان کورٹس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہاں سے کبھی جسٹس ملا ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ نہیں امید کرتی ہوں کہ کوئی اپیل میں جائے یا نہ جائے، وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ ایز اے فیملی ہم نے ان کو پیغام بہت کوشش کی ہے کہ آپ اپیل میں جائیں، وہ ان کورٹس کا اس سسٹم کو، کیونکہ اٹس ڈکٹیٹڈ، یہ کینگرو کورٹس ہیں، اور ہم نے یہی دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے انڈیا کا، کہ جب آپ ساری قیادت کو
مار دیں گے, ان کو کورٹ کے اندر ان کا جوڈیشل مرڈر کر دیں گے, جوڈیشل ٹیررزم کر دیں گے, عدالتی قتل کر دیں گے, ان کو یا جیلوں میں بند کر کے مار دیں گے, جس طرح اشرف صحرائی صاحب کو زہر دے دیا گیا. شبیر شاہ صاحب اس وقت بہت بیمار ہیں, آسیہ اندرابی صاحبہ بہت علیل ہیں, دونوں تہار کے اندر ہیں. سعید علی گیلانی صاحب کو کی جو جست خاکی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, ان کی قبر مبارک کو بھی ایک سب جیل میں بنا دیا گیا. تو جب آپ پرامن وائسز کو ہندوستان ایلیمنیٹ کر رہا ہے, جو حق خود ارادیت کا جنہوں نے جو لیڈ کر رہے ہیں اس کو, تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ تو جنگ کی طرف معاملہ جا رہا ہے, کیونکہ اسٹیک ہولڈرز وہ لوگ جو اس کی سلوشن کی طرف, ایک پرامن حل کی طرف, کشمیریوں کی آزادی کی طرف جو ریپرزینٹیوز ہیں, جب وہی نہیں ہوں گے زندہ, وہ چیئر ہی خالی ہو جائے گی, تو سلوشن کہاں سے آئے گی؟ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہاں پہ کمپلیٹ جینوسائڈ جو ہو رہا ہے 5 اگست کے بعد, تو ایک کمپلیٹ لائسنس دے دیا ہندوستان کی سرکار نے کہ وہاں پہ جس طریقے سے نسل کشی کی جا رہی ہے روز, اسپیشلی جب سے یاسین صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے ہندوستان کی NIA کی عدالت میں, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ سیریز آف اٹراسٹیز ہوئی ہیں, اتنے جوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے, کیونکہ وہاں بہت زیادہ انریسٹ ہو گیا اس کورٹ سینٹنس کے بعد. تو میں ان دی اینڈ میں یہی کہوں گی کہ ان دی اینڈ تو نہیں, بس 2 پوائنٹس میرے اور ہیں کہ کشمیریز آر ناٹ انڈینس اینڈ دے ور نیور انڈینس. they demand their birth right, جو ہر انسان کو یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر کے مطابق ایوری ہیومن بینگ ہیز اے رائٹ ٹو آنر, ڈگنیٹی اینڈ فریڈم. اور جو یونیورسل ڈیکلریشن ہے ہیومن رائٹس کی 1948 کے تحت جتنے بھی ڈریکونین لاز ہیں, وہ ایسپا ہو گیا, PSA ہو گیا, اوپا جس کے تحت ان کو چارج کیا اس کیس کے اندر, ٹاڈا ہو گیا ہے, جتنے بھی ڈریکونین لاز ہیں یہ وائلیٹ کرتے ہیں یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس, جنیوا کنونشنز کو, اور اسپیشلی ہندوستان کی اپنی جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے آف 1950 اس کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں, اور 1978 کی بھی جو 44th امینڈمنٹ بھی ہے اس کو بھی یہ وائلیٹ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کلونیل دور کے جو لاز تھے, جتنے بھی یہ ڈریکونین لاز تھے, وہ تو برٹش نے خود ان کو جو نلیفائی کر دیا. تو کیا آن واٹ گراؤنڈز کہ ہندوستان کی جو سرکار ہے, جو کہ برٹش رول آف انڈو سب کانٹیننٹ کے اندر جس دور کے اندر تھے 1860 کے, وہ سارے کے سارے اب نلیفائی ہو گئے, تو آن واٹ گراؤنڈز جو ہے یہی ڈریکونین لاز جو ہیں وہ کشمیریوں کے اوپر امپوز کیے جاتے ہیں. تو ایک اس کے حوالے سے جو میری اپنی جو ناقص جو انفارمیشن ہے, جو میری اپنی سجیشن یہی ہے کہ اس معاملے کو جو وار کرائمز ہو رہے ہیں خاص طور پہ یاسین صاحب کے حوالے سے, کہ میں ڈیمانڈ کرتی ہوں یونائٹڈ نیشن سے کمیشن آف انکوائری بنائی جائے, کمیشن آف انکوائری بنائی جائے جو یاسین صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, جو وار کرائمز کیے جا رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں, اور اس میٹر کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے جو وار کرائمز کیے جا رہے ہیں, اور ہندوستان کے خلاف سخت سے سخت ٹریڈ سینکشنز بنتی ہیں فار وائلیٹنگ جنیوا کنونشنز آرٹیکل 17, آرٹیکل 27, آرٹیکل 30, آرٹیکل 32. یہ بیسکلی جو بھی رائٹس ہیں کشمیریوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں آف فریڈم, آف لبرٹی, آف فری موومنٹ, جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ایز اے پرزنر بھی ہیں, کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت جو ہمارے لوگ ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں, ان کو کوئی کاؤنسل ایکسیس نہیں ہے, ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے, 3rd ڈگری ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ایلیمینیٹ کی جا رہی ہے, ہماری ساری کی ساری جو موومنٹ ہے اس کو لیڈر لیس کیا جا رہا ہے. تو میں بس یہی کہوں گی کہ آپ جتنے بھی آنریبل آئیکونز اس وقت ہیں لیگل فریٹرنیٹی کے, آپ سب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی آپ ہی بتا دیں کہ یہ کس قسم کے انڈین کورٹس ہیں, یہ کس قسم کا مذاق ہے, جہاں ڈیسیجنز بھی ڈکٹیٹڈ ہیں, جہاں جج بھی جو ہے وہ RSS کا ہے, جہاں لائرز بھی RSS کے ہیں, جہاں پہ اسٹیٹ لائر جو رکھا گیا ہے یاسین صاحب, جن کو مانتے ہی نہیں ہیں یاسین صاحب, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کو کوئی جسٹس ملے گا, کیونکہ اسٹیٹ نے ہی ان کے خلاف کیس کیا ہے, اور اسٹیٹ کا ہی لائر اگر یاسین صاحب کی طرف سے بولے گا تو ہم یہ آئی تھنک سب سے بڑا جوک ہے جوڈیشل سسٹمز کے لیے اور سویلائزڈ ورلڈ کے لیے. اور ان دی اینڈ میں یہی کہوں گی کہ ایک تو یہ مودی کی عدالت ہے,
جس کو ہم اس وقت وٹنس کر رہے ہیں، اور ایک دنیا کی عدالت ہے، ایک مودی کی عدالت ہے، ایک دنیا کی عدالت ہے، اور ان سب سے اوپر اللہ کی عدالت ہے، جو یاسین صاحب نے اپنا بیان دیا کہ میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا. تو آئی تھنک انہوں نے سارے جو دنیا کے جو جوڈیشل سسٹمز ہیں اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جو دنیا کی گلوبل کانشنس ہے، کیونکہ ان کے لیے رہا ہونا، جسٹس ملنا بالکل بھی معنی نہیں رکھتا. ان کے لیے آزادی جو ان کا گول ہے، جس کے لیے ساری قوم قربانی دے رہی ہے، اس کے لیے ان کے لیے بہت چھوٹی یہ سزا ہے جو وہ کاٹ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ یہ سب جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے یہ سب منہ کی کھائے گا. اپنی قبر خود کھود رہے ہیں، خود انڈیا کے اندر جو کچھ مائنورٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ان کے خلاف بھی جو ڈراکونین لاز امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں، یہ تو پورا کا پورا انڈیا ٹوٹنے والا ہے، اور خود یہ توڑ رہے ہیں. اور کشمیری تو کبھی تھے ہی نہیں انڈینز. تو ہم لوگ اللہ کی عدالت کو دیکھ رہے ہیں، اور وہیں سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، ہوپ ملتا ہے، کیونکہ حق اور سچ پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بے شک کم ہوتے ہیں، مگر ہسٹری میں وہی امر رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ.